मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, लेके अलाही कारों से, ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ कायदीन, कराची के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओं, बच्चों और जमहूरियत के सिपाहियों, शुहदा के वारिसों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ का सलाम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी दावत का, आपकी मेज़बानी का, आपकी शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पीडीएम जलसे के बहाने कराची मेरी बहुत साल के बाद आमद हुई, और आज जब मैं कराची आई तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात 3 घंटे पर मुहित थी। जब वो हम जलावतनी के दौर में जद्दा सऊदी अरेबिया में होते थे तो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई थीं और हमारे साथ खाना खाया था, मेरे साथ बैठी थीं और मेरे साथ उन्होंने एक माँ की तरह, शफीक माँ की तरह 3 घंटे मेरे साथ गुजारे। मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती, मुझे वो आज भी मुलाकात नहीं भूलती। और मेरे कराची के भाई बहनों, जिस तरह से आपने आज एयरपोर्ट से लेके होटल तक, मज़ारे कायद तक अपनी बहन और बेटी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को भी मैं मुखातिब करके कह रही हूं, जिस तरह आपने मेरा आज इस्तकबाल किया, जितनी मोहब्बतें आपने कराची की सड़कों और रास्तों पर मुझ पर निछावर की, मैं पूरी जिंदगी इस मोहब्बत का कर्ज नहीं अदा कर सकूंगी। और आज आपने, कराची ने मुझे जिस तरह अपने साथ जोड़ लिया है, ये रफाकत अब इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी मैं निभाऊंगी आपके साथ। मुझे आज, वैसे फ्रैंकली, मुझे आज लाहौर की सड़कों के और कराची की सड़कों में कोई फर्क नजर नहीं आया। इतनी मोहब्बत मिली मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपका। यहां पर शायद मुराद अली शाह साहब बैठे हैं। मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और मुराद अली शाह साहब को ये कर्ज था उन पर, जिस तरह कोरोना में उन्होंने खिदमात अंजाम दी, मैं उनको इस पे खराज तहसीन पेश करती हूं। और बजाय विफाक से ताउन के उल्टे इनको ताने सुनने को मिले और तज़हीक का निशाना बनाया गया, ये बहुत काबिल मज़म्मत बात है। तो कराची के मेरे भाइयों और बहनों, कल आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा जरूर कि एक शख्स कल चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। देखा था ना? किस किस ने देखा था? अभी तो एक ही जलसा हुआ है। लोगों को कहते हो घबराना नहीं है,
اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو. ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو. اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو. لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی. تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے. دیکھنا چاہتے ہو نا؟ یہی خوف، یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا. اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا. 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے. نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا. نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی. آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے. کراچی کے لوگوں، اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے. جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے. وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے. اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں. عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا. میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں. لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ. یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں.
تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ. ہوتا ہے نا. میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے, اس کا نام سرینا ہے, اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے, اس کا نام محمد ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں, مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ. یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی, آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے. نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے, وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے. آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی. میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی. میں نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں. آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے. اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں, یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں. یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے, اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں, جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں, جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں, جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے پابند رہتے ہیں. اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں. بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے. اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں, تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی. ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی, 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا. اور جب وقت آئے گا, آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں, ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں. جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے, لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی تصدیق